जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चार स्टोरियां हैं आज। इतवार का दिन है क्योंकि ज़रा सरकारी इदारे बंद होते हैं, लेकिन कोशिश की है कि कुछ जो अहम इश्यूज़ हैं जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से वज़ीर इत्तलात का एक बयान है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान है जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का फ्यूचर, पाकिस्तान टेलीविज़न की जो मौजूदा क्राइसिस की सूरत हाल है वो, इसके अलावा पीटीवी में रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने बातें की हैं। लेकिन जो अहम इश्यूज थे वो उन्होंने इस अपनी गुफ्तगू में जो है वो उनका जिक्र नहीं किया। और क्या वो मेरे ख्याल में इतने क्रिटिकल हैं कि पीटीवी का फ्यूचर उसी पर बुनियाद करता है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक वजारत इत्तलात जो है वो दुनिया के 8 ममालिक में अपने प्रेस काउंसलर और प्रेस सताशी तैनात करनी जा रही है। उनकी सिलेक्शन किस तरह हुई, किस तरह इंटरव्यू हुए, नंबरिंग किस तरह हुई और कौन कौन लोग हैं जिनके नाम रिकमेंड किए गए हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ये भी आपको आज हम बताएंगे कि इंटरनेशनल इदारों के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी गाड़ियों को किस तरह वजारतें, सेक्रेटरीज, वज़रा, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका नतीजा क्या निकला है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा वज़ीर भी आ जाता है जो रिवायत से हटकर चलना चाहता है, तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, ये हम वजारत का भी हम आपको बताएंगे, वज़ीरों का भी बताएंगे, सेक्रेटरीज का भी बताएंगे और बाकी लोगों का भी कि कौन किस इदारे की, इंटरनेशनल इदारे की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते रहे और किस तरह उनको फिर वापस किया गया है। इसके साथ हम शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी के हवाले से भी अपडेट देंगे और ख़ासकर क्या फ्यूचर उसका डिसाइड किया गया है। उनके जो मुलाजमीन हैं जो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं पिछले 2 साल से, और बास तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो वो उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में क्या डिसीजन लिया गया है और क्या काबिल अमल है भी वो या नहीं है, ये भी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वजारत इत्तलात में जो तैनातियाँ की जा रही हैं वजारत इत्तलात से, और ये जो ममालिक हैं, प्रेस काउंसलर, 4 प्रेस काउंसलर हैं, वो वाशिंगटन में है, एक ब्रसल्स, एक बर्लिन में है, सॉरी ब्रसल्स कह रहा हूँ, बर्लिन, ढाका और मास्को। यहाँ 19 ग्रेड के इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान तैनात करने जा रही है वजारत इत्तलात। और इसके अलावा प्रेस सताशी हैं 18 ग्रेड की, वो जनाब अनकरा, बाकू, ये बाकू वाली सीट अभी क्रिएट की गई है, पहले ये हांगकांग में थी, उसको ट्रांसफ़र किया गया है। और इसके अलावा कायरो है इजिप्ट में, और इंडिया में है नई दिल्ली में। तो ये तैनातियाँ की जानी है और इन तैनातियों के लिए 2 कमेटियाँ बनी है, एक सिलेक्शन कमेटी थी और एक जिसने शार्ट लिस्टिंग करनी थी वो कमेटी थी। जो शार्ट लिस्टिंग कमेटी थी उसने जो लिस्टिंग की है उसमें जो प्रेस काउंसलर थे उनकी तकरीबन 15 या 16 तादाद थी। ग्रेड 19 के अफसरान थे जिनकी सिलेक्शन की गई, उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया ताकि उनको इंटरव्यू के पैनल के सामने, सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश किया जाए। इसी तरह जो प्रेस अताशी की 4 सीटें थी उसके लिए 25 के करीब अफसरान थे, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की गई और उनके इंटरव्यू किए गए। इंटरव्यू बोर्ड जो है वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब की सरबराही में बना, जिसमें सेक्रेटरी इत्तलात भी यकीनन थी और बाकी कुछ इस्टेब्लिशमेंट से और फॉरेन ऑफिस से एक अफसर को और एक वजारत खजाना से शामिल किया गया। इनकी इंटरव्यू के बाद इनकी सिलेक्शन की जो समरी है वो वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई। जो एक तरीक़ाकार है वज़ीर आज़म हाउस का, वो जो समरी है, जो आपको याद होगा जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उसके बाद जो हुकूमत बनी मार्च में जाकर शहबाज शरीफ की सरबराही में, तो उसके पहले महीने में ही वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि आइंदा से जितनी भी फॉरेन पोस्टिंग होंगी उनकी क्लियरेंस जो है इंटेलिजेंस इदारों से कराई जाएगी। तो ये तमाम नाम भी, 8 नाम जो भेजे गए हैं समरी में, क्योंकि सिर्फ 8 नहीं भेजे जाते, मुतबादल भी रखा जाता है, किसी वजह से एक नहीं जाता तो वो भी है, 3-3 नाम होते हैं, लेकिन पहले नंबर की जो प्रायोरिटी है वो पहले ही होती है। तो ये समरी गई और उसके वज़ीर आज़म हाउस से उनको अब फिर इंटेलिजेंस इदारों को भेज दी गई है, जिसमें 3 इंटेलिजेंस इदारे हैं जो उनकी जो है अपनी हिसाब से उनकी स्क्रूटनी करेंगे और फिर वो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देंगे। उसमें ISI है, MI है और IB है। तीनों से ये लाजमी करार दिया गया है फॉरेन पोस्टिंग के हवाले से, और ख़ासकर ये पिछले चंद माह के दौरान जो जंगें हुई हैं तो इन बातों की अहमियत और बढ़ गई है। बाकी दुनिया में भी आप ईरान में देख लें क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी
انڈیا کے جو یہاں پر پراکسیز چل رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور بیرونی دنیا میں بھی جہاں پر یہ تعیناتیاں ہوتی ہیں وہاں کی بھی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلیکشن کی جاتی ہیں۔ تو ابھی اس کا انتظار ہے، ان ایجنسیوں نے کچھ ڈیٹا شیٹا مانگا ہے وزارت اطلاعات سے، وزیر اعظم ہاؤس کے تھرو وہ پاس چیزیں جا رہی ہیں۔ اس میں بڑی جو ہے ایک ہائیلی کانفیڈینشیل جو ہے جو بات میرے سامنے آئی ہے، اور اس پہ میں نے وزارت اطلاعات کے جو سینئر افسران ہیں ان کا موقف بھی لیا ہے، نام انہوں نے بتانے سے خیر گریز کیا ہے لیکن کنفرم موقف لیا ہے۔ میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جب یہ تمام ریکارڈ مانگا جا رہا تھا تو یہ جو نمبرنگ کی جاتی ہے، اچھا اس میں نمبرنگ کیا ہے؟ اس میں 60 نمبر رکھے گئے ہیں جو افسران ہیں ان کی ACR اور ان کی جو ٹریننگز ہیں اس کی بنیاد پر، وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ 60 نمبر طے کیے جاتے ہیں اور 40 نمبر جو تھے انٹرویو کے تھے۔ تو یہ اطلاعات تھیں کہ جو جب ان سے کیونکہ سمری بھیجی گئی تھی ان کے ساتھ ریکارڈ نہیں تھا تو ریکارڈ بھیجا گیا، تو اس ریکارڈ کو 3 مرتبہ کم از کم میں آپ کو تصدیق کی ہے، اور یہ وزارت اطلاعات کے ایک سینئر افسر نے اس بات کی کہ بالکل وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے جو نمبرنگ کی وہ سائن کرائے گئے ہیں کمیٹی کے ممبران سے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی ساری چیزیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہیں۔ اور جب میں نے پوچھا وزارت اطلاعات کے ایک افسر سے، کیونکہ وہ خود کمیٹی کے سینئر ممبر تھے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بالکل ہم نے کرائے ہیں، لیکن اس میں نمبروں میں کوئی بھی اس میں ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ 60 نمبروں سے متعلق جو ان کی ریکارڈ تھا اس کو دوبارہ سے سائن کرایا گیا، کیونکہ جو ڈیمانڈز تھی وزیر اعظم آفس کی اس کے مطابق اس کو اس کی جو ہے رائٹنگ کرنی تھی، اس میں چیزیں ڈالنی تھی۔ نمبروں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ٹریننگ کے اور ACRs کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس میں کیونکہ ریکارڈ موجود ہے اس کا تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی، ان کا یہ موقف تھا۔ تو یہ کوئی جو ہے ڈیمانڈز کی وجہ سے یہ سائن دوبارہ کرانے پڑے 3 مرتبہ، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی نمبرنگ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اچھا میں نے سمری نہیں دیکھی، نہ کسی دوست نے دیکھی ہے، اس کو بڑا جو ہے خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن جو نام زیر گردش ہے جو مختلف حوالے سے ہم نے بھی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے، تو واشنگٹن میں مریم شیخ صاحبہ انفارمیشن گروپ گریڈ 19 کی، اور یہ اس وقت تو PID میں تعینات ہیں، DG ہیں، شاید ایڈمن سائٹ کو دیکھتی ہیں یا کوئی اور سبجیکٹ فائنانس کو دیکھتی ہوں گی میرے خیال میں یہ، لیکن انہوں نے اپنی موسٹلی جو سروس ہے پنجاب حکومت میں کی ہے، ایڈیشنل سیکٹری بھی شاید یہ سیکٹری بھی رہی ہیں یا ایڈیشنل سیکٹری رہی ہیں وہاں پر ایک محکمے کی سربراہ بھی رہی ہیں، ڈپٹی سیکٹری بھی رہی ہیں، اور آخری مرتبہ جب ان کو پنجاب سے ان کو بھیجا گیا تھا تو ڈائریکٹ پنجاب سے کوئٹہ ان کی ٹرانسفر کی گئی تھی، اور میں نے ٹویٹر پہ جس وقت ایکس ٹویٹر تھا اس پر لکھا بھی تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو ان کے اور ریکمینڈ کیا گیا ہے جو بقول ذرائع بتا رہے ہیں واشنگٹن کے لیے۔ برلن کے لیے جو ہے وہ بھی گریڈ 19 کے ایک افسر ہیں جو اس وقت ڈائریکٹر لیگل ہیں وزارت اطلاعات میں، آفتاب صاحب، ڈاکٹر آفتاب ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے برلن سے PhD بھی کی ہے، اور ان کا یہ بھی تھا کہ یہ جرمن لینگویج بھی جانتے ہیں، اور ان کا انٹرسٹنگلی ایک انٹرویو بھی پچھلے دنوں ہوا جو وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کا انٹرویو ہوا، تو وزیر اعظم کو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ وہ برلن سے انہوں نے PhD کی ہے تو وزیر اعظم نے ان سے کوئی 10-15 منٹ میں جرمن لینگویج میں گفتگو کی، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ وزیر اعظم کو اور بہت ساری جو زبانیں آتی ہیں شہباز شریف کو، جس میں عربک بھی ہے، فارسی بھی ہے، اور تو جرمن لینگویج بھی ان کو آتی ہے، تو جرمن لینگویج میں ان کا انٹرویو ہوا تو وہ برلن کے لیے ریکمینڈ ہوئے ہیں۔ ڈھاکہ کے لیے زوبیہ مسعود کو ریکمینڈ کیا گیا، یہ گریڈ 19 کی افسر ہیں، DG میڈیا فائنانس بھی رہی ہیں، اس کے علاوہ DG میڈیا یہ ایوان صدر بھی تعینات رہی ہیں، PR کا کافی کام ہے، ایک پوسٹنگ واشنگٹن میں پریس کونسلر کی گزار چکی ہیں، تجربہ بہت ہے ان کا، تو ان کو ریکمینڈ کیا گیا ڈھاکہ کے لیے۔ ماسکو کے لیے پشاور میں انفارمیشن گروپ کے ایک ڈائریکٹر ہیں، وہ شبید اللہ ان کا نام ہے، شاید ان کو جو ذرائع کہہ رہے ہیں ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ پریس اتاشی کے لیے سدرا حسن SO ہیں وزارت اطلاعات میں، ان کا بتایا جا رہا ہے کہ انقرہ کے لیے ان کو ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ عمر لیاقت ہے وزیر اعظم آفس میں تعینات ہیں، یہ میڈیا کو دیکھتے ہیں اور وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں میں بھی کوریج کرتے ہیں،
ان کو باکو کے لیے ریکمینڈ کیا گیا، اور باکو آذربائیجان میں پہلے یہاں سیٹ نہیں تھی یہ پریس ستاشی کی، اور ہانگ کانگ کی جو سیٹ تھی اس کو وہاں پر ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ رباب کاظمی صاحبہ ہیں، یہ ان کو قاہرہ کے لیے، ایجپٹ مصر کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے، اور یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اس وقت اے بی سی میں، آڈٹ بیورو آف سرکولیشن میں۔ ضلع ہما ہیں، ان کو نئی دہلی بھارت کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے، جہاں پر ہمارے دوست جمیل بیتو صاحب تعینات ہیں۔ تو یہ، اور یہ جو ضلع ہما ہے یہ اس وقت پنجاب میں ہی تعینات ہے، شاید گورنر ہاؤس پنجاب کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے، وہاں پر یہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تعیناتیاں کی جا رہی ہیں جی۔ اسمبلی اس وقت جو ہے ویریفیکیشن کے مراحل میں ہے، اور جو ہی منظوری آتی ہے تو پرائم منسٹر کی منظوری کے بعد ان کو باقی جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اور جو ان ممالک میں افسران تعینات ہیں انہیں پہلے یہ خط لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی واپسی کی تیاری پکڑے، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ کسی نے بھی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کو واضح احکامات تھے کہ وہ واپسی کی تیاری کریں، کیونکہ یہ پروسیس شروع کر دیا گیا اور جلد مکمل ہو جائے گا۔ دوسری خبر ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارا نے اے پی این ایس کے چائنا جانے سے ایک روز قبل اے پی این ایس کے جو عہدیدار ہیں ان کو عشائیہ دیا، اور اس عشائیے میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے کافی گفتگو کی۔ پہلی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم نے 35 روپے کی جو فیس ہے جو بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کی جاتی تھی، 10 سے 11 ارب روپے یا 12 ارب روپے تھے، وہ 1 جولائی سے ختم کر دی ہے۔ لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے جی، وہ بتانے کی ضروری ہے، اور یہ جو بات بتائی وہ انفارمیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے دوران جو سینیٹر ہیں پرویز رشید صاحب نے یہ بات بتائی، اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں سے فیس ختم کی ہے، پی ٹی وی کو فیس وصول کرنے سے نہیں روکا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ پی ٹی وی کی جو فیس لگی ہے وہ ایک ایکٹ کے تحت لگی ہے، ٹیلی گرافک شاید ایکٹ ہے اس کے تحت لگی ہے، تو وہ اس ایکٹ ایز اٹ از جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو پی ٹی وی ماضی میں آپ کو پتہ ہے وہ فیس وصول کرتا تھا، ان کے اپنے انسپیکٹرز ہوتے تھے، اس کے بعد وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو دی گئی تھی جب ان کی ریکوری بھی ڈبل ہو گئی تھی۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ پی ٹی وی کی فیس دوبارہ کسی صورت میں وصول کی جا سکتی ہے۔ لیکن وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی کو خود مختار ادارہ بننے میں 1.5 سال لگے گا، اور انہوں نے کہا اس 1.5 سال جو ہے ہمیں وفاقی حکومت سے گرانٹ لینی پڑے گی۔ تو جو میرے سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پی ٹی وی خود کفیل نہیں ہو سکتا، یہ اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے۔ آپ اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہیں، آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو سیاسی بھی ہیں انتظامی بھی ہیں، آپ کو وہ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کا ایک بہت بڑا خرچہ اس چیز پہ لگتا ہے کہ آپ نے وی وی آئی پیز کی کوریج کرنی ہے، آپ نے ان کے صرف پاکستان کے اندر نہیں باہر بھی کوریج کرنی ہے، اور جو بیرون ملک دورے ہوتے ہیں اس میں پی ٹی وی کا کیمرہ مین، پی ٹی وی کا انجینئر، پی ٹی وی کا رپورٹر، پی ٹی وی کا اور پی آئی ڈی کا فوٹوگرافر، انہوں نے جانا لازمی ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے آنے جانے کے لاڈجنگ، ٹی اے ڈی اے سب کچھ وہ پی ٹی وی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ پی ٹی وی کی جب فائنینشیل ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ کی کوریج کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی اسٹیٹ براڈ کاسٹر نے نیشنل اسمبلی کا چینل بھی چلانا ہے، اور چیزیں بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں، آپ کو فوج کو بھی چلانا ہے، آپ کو اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے پولیٹیکل جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے جو آج بھی آپ پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح 1.5 سال میں اس کو خود مختار بنا لیں گے، جس کا 18 ارب روپے کا بجٹ ہے سالانہ؟ 18 ارب روپے پی ٹی وی کما سکتا ہے؟ کچھ سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان میں تمام ٹی وی چینلز کو ملا کے اتنا بزنس نہیں ہے جتنا آپ پی ٹی وی کو کی آمدن اور کون سے ذرائع سے آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ سپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ سپورٹس کو ایک خود مختار جو ہے وہ خود مختاری دیں گے، اپنے خرچے وہ خود کرے گا۔ پہلے سپورٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں وزیر اطلاع صاحب، کہ سپورٹس کا چینل جو ہے اس کے لیے اتنی رقم چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو ایئر وائی ہونا چاہیے، بلکہ جیو بیٹھ گیا ہے وہ رائٹ سپورٹس کے خریدنے نہیں خریدتا، تو اس کے لیے بڑی سرمایہ کاری ہے اور اس میں جوا ہے پورا، اکثر آپ کو ناکامی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے بات کی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ 1.5 سال ہمیں
پی ٹی وی سے امداد ملے گی، اور پی ٹی وی کو انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، وقتی طور پہ انہوں نے کہا اگست تک ہمیں سپورٹ مل جائے گی، اگست سے پہلے کہہ رہے ہیں، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 11 ارب روپے کی پورے سال کے لیے آپ کی گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ منظور کر دی ہے پرائم منسٹر نے، وہ آپ کو ملے گی۔ اچھا، یہ ذرائع آمدن کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس کو ہم خود مختاری دیں گے، کس طرح دیں گے اور کیا وہ خود مختاری ہوگی؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رائٹ سائزنگ بھی کریں گے، 1232 جو اسامی ہیں ان کو ختم کریں گے، انہوں نے کہا جی ڈگریوں کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی 178 کے قریب جو ملازمین ہیں ان کو شو کاز نوٹس دیا جا چکا ہے، 100 کے قریب جیلی اور جو غیر ضروری ملازمین تھے وہ کہتے ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، میڈیکل کا چینج کیا ہے، گھوسٹ پینشن کی بات کی ہے، یہ ساری باتیں یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے۔ اور جو سب سے اہم بات کی ہے انہوں نے کیا، آڈٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آڈٹ بہت ضروری ہے، 2019-20 سے آڈٹ نہیں ہوا اور بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس میں ایس سی سی پی کی بھی بڑی ناکامی ہے، ایس سی سی پی پبلک سیکٹر کی کمپنی اس کے حوالے سے مم کر کے رکھتا ہے، یہی ان کی جو ہے نوکری ہے، بس وہ اتنی کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، پبلک سیکٹر میں وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن بہت ساری باتیں کی ہیں میں نے، بہت ساری آپ کو پڑھ کے سنا دی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ پی ٹی وی کو ایڈھاک پہ چلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ ایس او ای ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ کمپنیز ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ کارپوریٹ گورننس کے رولز کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ پچھلے 3.5 سال سے پی ٹی وی کو ایڈھاک پہ چلا رہے ہیں، اور جو بھی سیکٹری اطلاعات آتا ہے اس کو ایم ڈی کا بھی، چیئرمین کا بھی چارج دے دیتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، سب سے بڑی بات ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، جب تک پرمیننٹ مینجمنٹ نہیں لگے گی، بورڈ ایس او ای ایکٹ کے مطابق نہیں لگے گا، اور وزارت اطلاعات کا اثر و رسوخ جب تک ختم نہیں ہوگا، پی ٹی وی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ لکھ لیں میری بات، یہ قانون ہے، یا تو آپ قانون کو بدل دیں، قانون میں لکھ دیں، آپ ایک دفعہ ایڈیشنل چارج دے سکتے ہیں، اب 3.5 سال سے 3 مہینے کا ایڈیشنل چارج دے۔ تو تیسری خبر ہے ناظرین ایس آر بی سی کے حوالے سے، شالیمار ریکارڈنگ کمپنی اے ٹی وی، آپ کو پتا ہے کہ یہ گزشتہ 2-2.5 سال سے کرائسس کا شکار ہے، اب تو تقریباً بند ہو چکا ہے، دفاتر بند ہیں، سب کچھ بند ہے، ملازمین سڑکوں پہ ہیں 2 سال سے، اور تقریباً کوئی 2-2.5 سال سے ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملی، اور اس میں کچھ لوگ، آپ کو میں نے پچھلے کچھ ویلاگ میں بتایا تھا، بیچارے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس پریشانی میں کہ وہ بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں۔ اب اس کے بارے میں پھر ڈیسیجن تو خیر چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کو ایس سی سی پی نے اس کی لیکوڈیشن شروع کی کورٹ کے آرڈر پر، اور کورٹ نے لیکوڈیٹر اپوائنٹ کیا، اب لیکوڈیٹر جو ہے 18 جولائی کو عدالت میں اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کرے گا، جس میں وہ بتائے گا کہ اس کے ایسٹس کتنے ہیں، لائبلٹیز کی ہیں کیا ہیں، اور کس طرح اس کو جو ہے وائنڈ اپ کیا جائے گا، اور تقریباً 350 اس کے ملازمین ہیں، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں تمام جو ہیں لیکوڈیٹر نے عدالت کے سامنے 18 جولائی کو پیش کرنی ہے، یہ رپورٹ ان کو ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں وزارت کیا سوچ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وزارت اطلاعات ایک انگریزی کا چینل لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کے لیے وزیر اطلاعات نے وہاں وزٹ بھی کیا، طلعت حسین صاحب کے بارے میں باتیں آئی، وہ بھی وہاں پر وزٹ میں ساتھ تھے، وہ کنسلٹیشن کے لیے ساتھ ان کو لے کر گئے تھے، اور حکومت یہ چینل لانچ کرنے جا رہی ہے، اس کے بارے میں کمٹمنٹ ہے، اس کے لیے مالی وسائل بھی ملیں گے اور تمام چیزیں ملیں گی، لیکن ایک ہمیں ذرائع نے تصدیق کیا کہ حکومت اس کی جو وائنڈ اپ ہے ایس آر بی سی کا، اس میں اب رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ اس کو اب وائنڈ اپ ہی کیا جائے گا، اور اس کے جو ملازمین ہیں اس کو جو ایک نیا ایکٹ آ رہا ہے، سول سرونٹ ایکٹ ہے یا کچھ اور ہے، اس کے مطابق کچھ کو اگر ریکوائر ضرورت ہوئی ان کو انٹرویو کیے جائیں گے، ان کو جو نیا انگریزی چینل آ رہا ہے کچھ لوگوں کو ادھر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ان کی ویل کے اوپر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ان ملازمین کے لیے ایک پیکج تیار کیا جائے گا، جس طرح آپ کو میں نے بتایا یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن میں ایک پیکج دیا جا رہا ہے، جو آئندہ جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس میں امید ہے کہ وہ پیکج منظور ہوگا، تو اسی قسم کا ایک پیکج تیار کیا جائے گا، وی ایس ایس کہیں گے یا اس کو گولڈن شیک ہینڈ، تو ان کے ساتھ اب لیکن یہ ہے کہ وزارت اطلاعات نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس ادارے کے حوالے سے جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا، تو اس میں حکومت اب رکاوٹ نہیں بنے گی اور اس کو وائنڈ اپ ہونے دیا جائے گا۔ آخری جو خبر ہے وہ پاکستان میں گاڑیوں کے استعمال کے سرکاری
اداروں میں گاڑیوں کے استعمال سے. اور آپ کو پتہ ہے لاہور کے ایک ٹریڈر نے اس پر ایک جو ان کی ایک بڑی تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے نا 1 لاکھ سے زیادہ سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں اتنا بڑا ملک ہے جس نے آدھی دنیا پر قبضہ کیا، ان کے جو سرکار ہے ان کے پاس 13 گاڑیاں ہیں. تو یہ بات حقیقت ہے ان کی. اور خواجہ آصف نے جو ان کا چٹھا کٹھا کھولا ہے، ان کے تمام ڈیٹا، تمام جو ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی باقی چیزیں ہیں، اور وہ جتنا ٹیکس دیتے ہیں، میرے خیال میں یہ سب سے بڑی زیادتی کی ہے خواجہ آصف نے. میں ذکر دوسرا کرنا تھا وہ ایک، اور اس کی جو ہے جواب دہی ہونی چاہیے اس ملک میں. اب لگتا یہ ہے کہ ایف بی آر کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بالکل محفوظ نہیں ہے. اب ہر شخص یہ سوچے گا اس چیز کو دیکھ کر خواجہ آصف کے جواب کو کہ آیا ایف بی آر میں اس کو اپنا ریٹرن جمع کرانے چاہیے یا نہیں کرانے چاہیے. اور یہ ایف بی آر کو میرے خیال میں جواب دینا پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک پرائیویٹ شخص کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا اور خواجہ آصف نے لفظ و لفظ وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا. خواجہ یہ اگر وہ ٹیکس نہیں دے رہے، چوری کر رہے ہیں، تو یہ ایف بی آر کی ناکامی ہے. انہیں کارروائی کرنی چاہیے اور بلا امتیاز کرنی چاہیے، چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے ایک عام شہری ہو، لیکن اس کا ڈیٹا لیک نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کا پوچھا جائے گا. تو میں گاڑیوں کا ذکر کر رہا تھا. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر مصدق ملک کو پیٹرولیم سے ہٹا کر وزارت موسمی تبدیلی میں لگایا گیا. جب وہ وہاں گئے تو ان کو ایک گاڑی دی گئی، 4 وہیل ڈرائیو تھی، اور ان کی نمبر پلیٹ بلیو تھی. تو 1-2 دن گاڑی استعمال کرنے کے بعد انہوں نے وزارت، اپنی جو وزارت ہے، ان کو وہ گاڑی واپس کی. اور انہوں نے کہا کہ پہلے ان سے پوچھا یہ گاڑی بلو کیوں ہے اور یہ کس کی گاڑی ہے جو مجھے دی گئی ہے. تو انہیں بتایا گیا، مجھے خیر منع کیا گیا کہ انٹرنیشنل ادارے کا نام نہ لیا جائے. تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، ڈونرز ہیں جو پاکستان میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کی گاڑی ہے. اور جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی 6 گاڑیاں وزارت اطلاعات میں، وزارت موسمی تبدیلی میں استعمال ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ. اس میں ایک وزیر اطلاعات، میں بار بار کہتا ہوں، وزیر کلائمیٹ چینج، اور دوسرا سیکٹری کلائمیٹ چینج، ایک ایڈیشنل سیکٹری کلائمیٹ چینج، اور ایک وزیر مملکت کلائمیٹ چینج. وہ ان کے زیر استعمال ہیں اور 2 مختلف جگہوں پر زیر استعمال ہیں. تو وہ تمام 4 گاڑیاں، 6 میں سے 4 گاڑیاں بڑی مشکل کے ساتھ دوبارہ سے اس ڈونرز جو ادارہ ہے اس کو واپس کی گئی، اور ان سے پوچھ بھی کی گئی، پوچھا بھی گیا کہ یہ کس مد میں گاڑیاں یہاں پر دی گئی تھیں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایک انویسٹیگیشن آرڈر بھی ہو گئی ہے کہ 2 گاڑیاں اس میں لاپتہ ہیں، وہ کدھر ہیں کچھ پتہ نہیں، نہ وہ جمع کرائی جا رہی ہیں، نہ ان کا پتہ ہے کہ وہ کن کے استعمال میں. اچھا، اس مسئلے پر وزارت میں ایک کھینچا تانی بھی شروع ہو گئی، اور وزارت میں ایک ماحول جو ہے وہ کافی سرد ہے، یا گرم ہے. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے تصدیق بھی کی، انہوں نے کہا زیادہ گاڑیوں سے ایشو کھڑے ہوئے ہیں، اور اب باقی بھی بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اسی طرح گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں تمام جو بیروکریٹ ہیں 20 گریڈ سے لے کر 22 تک کے، وہ تمام مانیٹائزیشن لے رہے ہیں. مانیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کار مانیٹائزیشن، کہ وہ کار نہیں لیں گے، ڈرائیور نہیں لیں گے، مینٹیننس نہیں لیں گے، فیول نہیں لیں گے. ان کو لم سم منتھلی 80,000 روپے سے لے کر 1,10,000 روپے ماہانہ تک دیے جاتے ہیں، جس میں انہوں نے ڈرائیور بھی ارینج کرنا ہے، گاڑی بھی ان کی اپنی ہوگی، فیول بھی ان کا اپنا ہوگا، مینٹیننس بھی ان کی اپنی. لیکن قسم لے لیں، موسٹلی میں کہتا ہوں 99% فیڈرل سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری اس تمام مانیٹائزیشن لینے کے باوجود سرکاری گاڑیاں استعمال کریں. اور گاڑی اسی طرح ہے، کسی پروجیکٹ سے لے لی، کسی ماتحت محکمے سے لے لی، جس طرح نیشنل بینک کی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں وزارت خزانہ میں، ایف بی آر کی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، اسی طرح باقی اداروں میں بھی یہی صورتحال ہے، تمام منسٹریوں سے. تو ان تاجر لیڈر صاحب نے بالکل صحیح بات کہا کہ لاکھوں گاڑیاں استعمال ہو رہی، اور اس کا ان کو یہ صلہ ملا کہ ان کا پورا جو ڈیٹا ہے ٹیکس کا وہ پبلک کر دیا گیا، اور ایک وزیر نے، سینئر ترین وزیر نے پبلک کیا. تو یہ ناظرین ہماری صورتحال ہے. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.